أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. First of all, I would like to thank respected Mufti Ashfaq Ghazi Sahab for the excellent setup that they have organized in Mumbai, and also to you, Ms. Suneza Ghazi, for inviting me over for this webinar. And I would like to say Assalamu alaikum to all the participants. May मुफ्ती साहब और ऑर्गेनाइजर्स का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और सारे पार्टिसिपेंट्स, उनके फ्रेंड्स, नौजवान साथी, पेरेंट्स, सबको सलाम अर्ज करता हूँ। और कोशिश करूँगा कि 25-30 मिनट्स में कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँ। मुझे यकीन है कि उसमें से कई चीज़ें, और हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आप पहले भी सुन चुके होंगे, लेकिन ऐसे मौके पर जबकि सारी दुनिया में हर साल सितंबर में ये सुसाइड के ताल्लुक से दिन मनाया जाता है, ताकि लोग एक नए विगर के साथ, एक नए जोश के साथ फिर से इस मामले पे गौर करें। तो ऐसे वक्त पे एक बार फिर आप सब लोगों को रिमाइंड करना, उसके लिए ये कोशिश की जा रही है। तो सब में पहले तो मैं आप लोगों से ये चाहूँगा कि अगर आपके पास पेन और पेपर है तो तैयार रखें, क्योंकि मैं अब आपसे कुछ सवालात करना चाहूँगा। लेकिन चूँकि टाइम कम है, इसलिए मैं इंडिविजुअली वेट नहीं कर सकता कि आपके सवालात के जवाबात सुनूँ। As due to time restrictions, I cannot wait for you to reply to the individual questions answered by individual people when I pose these questions next. What I would suggest is you write down these questions on a piece of paper and keep them with you. Or if you are very literate with the computer and Zoom, you can even send them as chat, the replies. तो पहला जो मेरा सवाल है, how many people die by suicide every year? कितने लोग खुदकुशी के जरिए अपनी जान दे देते हैं? दूसरा सवाल ये था कि are suicides preventable? क्या ये खुदकुशी के इक़दामात रोके जा सकते हैं? तीसरा सवाल जो है वो एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि लोगों के जहनों में एक गलत फहमी है कि अगर आप किसी डिप्रेस्ड आदमी से ये सवाल करेंगे कि क्या भाई तुम अपनी जान देने की सोच रहे हो या सुसाइड करने की सोच रहे हो, तो शायद इसकी वजह से हम उसके जहन में ये ख्याल डाल रहे हों। अगर वो पहले से नहीं सोचता हो तो हमारे ये सवाल से उसके दिल में हम शायद ये ख्याल डाल देंगे। तो ये एक इसका बैकग्राउंड है, इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि क्या डज़ टॉकिंग अबाउट सुसाइड लीड टू समवन टेकिंग देयर ओन लाइफ? क्या सुसाइड के बारे में बात करने से लोग एक्चुअली सुसाइड कर बैठते हैं? मेरा चौथा सवाल ये है कि व्हाट कॉजेस पीपल टू बी सुइसाइडल? क्या किस वजूहात की बिना पर लोग खुदकुशी के बारे में सोचने लगते हैं? और मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप अपने दोस्त अहबाब में, ख़ानदान में, रिश्तेदारों में, महल्लेवारी में किसी को, ऐसे आदमी को, लड़के को, यंग पर्सन को जानते हैं जो खुदकुशी करने की सोच रहा हो? तो फिर आगे चलते हैं, क्योंकि समटाइम्स इसका डेफिनेशन भी इम्पोर्टेंट होता है कि सुसाइड आखिर है क्या? हम सोचते रहते हैं, सुनते रहते हैं, इसके ताल्लुक से अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी पे देखते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं, लेकिन सुसाइड है क्या? सिंपल सी बात है कि सुसाइड वो एक्शन है जिसको आदमी जानबूझकर अपनी जान लेने की कोशिश करता है और उस कोशिश में कामयाब हो जाता है। तो अगर वो वैसा होता है
تو اس کو خودکشی یا سوئسائڈ کہتے ہیں. جیسے خودکشی جو اردو یا فارسی کا ورڈ ہے، جس کے مطلب یہ ہے کہ خود کو ختم کر، کشی کا مطلب ختم کرنا، تو خودکشی کا مطلب یہ خود کو ختم کر دینا. اچھا، ایک اس کے ساتھ ساتھ اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ سوئسائڈل آئیڈیشن، یا خیر سوئسائڈل آئیڈیشن کیا ہے؟ آئیڈیشن کا مطلب یہ ہے ایک آئیڈیا ذہن میں انسان کے آتا ہے. سم ٹائمز پیپل گیٹ دس آئیڈیا although they may not want to actually kill themselves, but they get this idea that they are thinking or planning for suicide. آج نہیں کریں گے، کل نہیں کریں گے، کبھی نہ کبھی کریں گے. جیسے یہ ہوتا ہے کہ صبح اٹھتے ہیں تو کیا فائدہ اٹھ کے، میں مر جاتا تو بہتر تھا، یا پھر میں مر جاؤں تو بہتر ہے، میرے زندہ رہنے سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، میں اگر چلا جاؤں تو کوئی مجھے مس نہیں کرے گا. اس طرح کے جو خیالات ہیں اس کو سوئسائڈل آئیڈیشن کہتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ سوئسائڈل آئیڈیشن جو ہے آگے چل کے سوئسائڈ میں تبدیل ہو جائے، لیکن یہ بھی ہے کہ اباؤٹ 10% لوگ دنیا میں کبھی نہ کبھی ایک ایسا سوئسائڈ پلان اپنے ذہن میں سوچ لیتے ہیں. کیا فائدہ جی کے، اتنا ہلکا یہ خیال کبھی آ جاتا ہے. اچھا، حیرانی کی بات یہ ہے کہ اسکول کے گریڈ 9 to 12 میں، یعنی 9th کلاس سے لے کے 12th کلاس کے بچوں کا سروے جب کیا گیا تو آلموسٹ 14% آف سچ اسٹوڈنٹس، یعنی کہ 7 میں سے ایک بچہ یا بچی، دے کنسیڈر سوئسائڈ ان دا پاسٹ ایئر. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ کتنا گہرا اور کتنا امپورٹنٹ ہے. تو اب میرے پہلے سوال کے جواب میں کچھ میں آپ کے سامنے فگرز ڈالنا چاہ رہا ہوں. تو اس میں دیکھیے یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے فگرز ہیں جو انفارچونیٹلی 2019 کے ہیں. ابھی لیٹسٹ رپورٹس آئے نہیں ہیں، یہ پری کووڈ کے ہیں. تو دیکھیں کہ 2019 میں تقریباً ساری دنیا میں 7 لاکھ لوگوں نے اپنی جان دے دی تھی. اور آپ کو سن کے یہ حیرت ہوگی کہ ان 7 لاکھ لوگوں میں سے 77% یعنی 70% سے زیادہ لوگ لو اور مڈل کلاس انکم کنٹریز میں سے تھے، جس میں انڈیا بھی آتا ہے. اور دنیا میں 2019 میں ٹوٹل 1.3% سوئسائڈ ہوئی تھی. اور اگین سرپرائزنگ فگر از کہ 15 سال سے لے کر کے 29 سال کے لوگوں میں سوئسائڈ جو ہے موت کا چوتھا ریزن ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور پھر اب ایکچوئل ریٹس دیکھیں اگر آپ تو 2019 کے ہی یو ایس اے کے ریٹس ہیں، 1 لاکھ میں سے تقریباً 14 لوگوں نے خودکشی کی تھی. اور وہی آپ اگر انڈیا میں جائیں تو وہاں پر 2022 کا ریٹ جو رہا ہے وہ بھی تقریباً 14 لوگ پر 1000. اور سعودی عرب کا دیکھیے آپ تو 6 پر 1000. کیونکہ یہ امپورٹنٹ اس لیے میں نے ایڈ کیا سعودی عربیہ کا کہ اس کے بعد والی سلائیڈ میں بتاتا ہوں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. مگر اس سے پہلے یہ بتاؤں کہ سوئسائڈ انڈیا کا میجر پبلک ہیلتھ ایشو بن گیا ہے. اور آپ دیکھیے پہلے فگر میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 7 لاکھ لوگوں نے خودکشی کی تھی، جس میں سے 1,70,000 سوئسائڈس صرف انڈیا کے تھے. تو دیکھ لیجئے آپ کے کدھر 7 لاکھ ساری دنیا میں اور صرف انڈیا میں 1.7 لاکھ لوگوں نے خودکشی کی تھی. اور یہ انکریز ہوتا جا رہا ہے. 4.2% انکریز 2021 میں ہوا. اور 2018 کے ریٹس کو اگر آپ لیں گے تو دیٹ واز اے جمپ آف 27%. یہ بعض لوگ اس کو وہ کسان کے خودکشیوں سے بھی کمپیئر کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بھی یہ ریٹ ذرا زیادہ ہو گیا تھا. لیکن تقریباً جو ہے 27% لوگوں نے زیادہ مطلب خودکشی کی بٹوین 2018 اینڈ 2022.
تو میں نے ایک اشارہ دیا تھا کہ سعودی عرب کا ریٹ کیوں کم ہے، تو اس میں جو ہے کئی اسٹڈیز آئی ہیں جو اسلامک ملکوں سے. several studies have come from various Islamic countries. For instance, one study that was published from Iran which said کہ ریلیجیوسٹی کی وجہ سے ہو سکتا ہے ان کنٹریز میں سوئسائڈ ریٹ کم ہو، کیونکہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. آپ نے سنا ہوگا یہ آیت کو کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو نہیں پیدا کیا سوائے ہماری عبادت کے لیے. تو جب اس انسان کی پرورش کا، انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے راستے پر چلے، تو جو لوگ اس آیت کو مانتے ہیں اور جو لوگ اسلام پہ عمل کرتے ہیں اور احکامات کی پابندی کرتے ہیں، ان کے اندر ظاہر ہے کہ خودکشی کے خیالات کم آتے ہیں، جس کی وجہ سے اسلامک کنٹریز کے سوئسائڈل ریٹس کمپیئر ٹو ادر کنٹریز کم ہیں. ملیشیا کی بھی ایک رپورٹ آئی ہے، وہاں پر بھی یہی تھا کہ جو بچے اور جو نوجوان اسپرچول ویل بینگ جن کی ہوتی ہے، یا پھر جو اسلام سے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ماننے والے ہوتے ہیں، ان کے پاس لوور لیولس آف سوئسائڈل آئیڈیشن تھا. اسی طرح دوسرے اور کئی اسٹڈیز ہیں جو مسلم اور مسلم میجورٹی کنٹریز میں بتاتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ کی طرف چلتا ہوں، جس میں یہ ہے کہ واٹ آر دا کی فیکٹس، کیا ریزنز ہیں سوئسائڈ کے. اب دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ سوئسائڈ کی روک تھام مشکل اس لیے ہوتی ہے کہ اس کا کوئی ایک وجہ نہیں ہے. جیسے آج کل آپ سن رہے ہیں انڈیا میں چکن گنیا کا بہت زیادہ انفیکشن پھیلا ہوا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مچھروں کی اور مسکیٹو بائٹس وغیرہ کے تھرو ہو سکتا ہے، تو وہ اس کا ایک کاز ہے. لیکن آپ سوئسائڈ کے تعلق سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک کاز ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہا ہے. There are several reasons, there are multifaceted reasons influenced by social, cultural, biological, psychological and environmental factors. جیسے انسان کی زندگی میں جو سماجی یا ثقافتی یا نفسیاتی یا ماحولیاتی فیکٹرز ہیں، ان سب کی وجہ سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ان سب کے اثرات لوگوں کے سوئسائڈ کرنے کے اوپر آتے ہیں. تو اسی طرح ایک کمپلیٹڈ سوئسائڈ یعنی ایک خودکشی جو پوری ہوتی ہے، ایک آدمی جو اپنی جان دے دیتا ہے، اس کے پیچھے ایسے اس کے ساتھ ساتھ اور کئی لوگ ہیں جو خودکشی کی کوشش کرتے ہیں، جس کو ہم سوئسائڈل اٹیمپٹ کہتے ہیں. اور اس سے پہلے والا سوئسائڈل اٹیمپٹ یعنی a prior suicide attempt is an important risk factor. یعنی کہ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی نے پہلے کوشش کی تھی تو اس کے چانسز آگے پھر کرنے کے بڑھ جاتے ہیں. اچھا، یہ ایک مختصر نظر ڈالتے ہیں کہ کیا کیا وجوہات ہیں ہو سکتے ہیں. پہلا یہ ہے کہ فیلنگ آف ہوپ لیسنس. لوگوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مجھے جاب نہیں ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو بالکل میں ہوپ لیس ہوں، کیا فائدہ جی کہ میں کچھ کر نہیں سکتا، کچھ نہیں، کہ میں گاڑی نہیں خرید سکتا، میں گھر نہیں خرید سکتا، بیکار آدمی ہوں میں. اس طرح کی ہوپ لیسنس فیلنگز آتے ہیں. سوشل وڈرال، لوگوں سے ملنا جلنا ختم کر دینا، اور ایکسٹریم موڈ سوئنگز، کبھی ایک دم خوش اور کبھی ایک دم جو ہے ہیپی ہو جانا، یا کبھی ایک دم سیڈ ہو جانا، یا پھر امپلسیونیس، سڈن ڈیسیشنز، ایک دم حرکیاتی ایسی رسکس لے لینا، جیسے ڈرائیونگ ویری فاسٹ ایٹسٹرا. اس کے ساتھ ساتھ موڈ چینجز جیسے ڈپریشن ہو، اور پھر فیلنگز آف یوز لیسنس، یعنی کہ میں تو کسی کام کے قابل ہی نہیں ہوں، تو میرا کیا فائدہ اس دنیا میں رہنے کا. اور دوسرے رسک فیکٹرز جو ٹین سوئسائڈ یعنی کہ اپ ٹو 19 ایئرس اولڈ لوگوں میں جو سوئسائڈ ہوتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ the key factor is an undiagnosed, untreated or ineffectively treated mental disorder. یعنی کہ سوئسائڈ کے پیچھے سب میں بڑا ریزن ایک ہوتا ہے کہ کسی کو نفسیاتی بیماری ہے، مینٹل النس ہے، سائیکیٹرک پرابلم ہے،
تو وہ اور اگر اس کا نہ تشخیص ہوئی ہو، نہ اس کا ڈائگنوسس ہوا ہو، نہ اس کا ٹریٹمنٹ ہوا ہو، تو اس کو جو ہے یہ پرابلم ہونے کے زیادہ چانسز ہیں۔ اور یاد رکھیے جن لوگوں نے سوئسائڈ کمپلیٹ کی ان میں 90% آف پیپل ہیو ہیڈ اے مینٹل ڈس آرڈر۔ اور کس قسم کے مینٹل ڈس آرڈرز ہیں جن کی وجہ سے سوئسائڈ کا رسک بڑھ جاتا ہے؟ تو وہ یہ ہیں: میجر ڈپریسو ڈس آرڈر ہے، ڈپریشن ہے، بائیپولر ڈس آرڈر ہے، انگزائٹی ڈس آرڈر ہے، اسکیزوفرینیا ہے، سبسٹنس یوز ڈس آرڈر یعنی کہ ڈرگز وغیرہ لینے کی جس کو عادت پڑ جاتی ہے، اس کو بھی سوئسائڈ کے رسک فیکٹر بڑھ جاتے ہیں۔ اب میجر ڈپریسو ڈس آرڈر میں اس وقت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ہمارا فوکس ڈیٹیل میں سائکیٹرک النیسز کے بارے میں جاننا نہیں ہے۔ وہ سیمینار یقیناً آپ لوگ پہلے بھی سن چکے ہوں گے یا پھر کبھی انشاءاللہ فیوچر میں ہم رکھیں گے ان سب ٹاپکس کے بارے میں ڈیٹیل میں۔ لیکن یہ مختصراً میں بتا دوں کہ ڈپریشن کی کیا علامات ہوتی ہیں، جیسے لو موڈز ہوتے ہیں، لوگوں کو انٹرسٹ نہیں رہتا کسی چیز میں، دے اسٹارٹ فیلنگ گلٹی اور ورتھ لیس، کیسے کوئی غلطی ہو گئی تو یہ میری وجہ سے ہوئی، کوئی کار ایکسیڈنٹ ہو گیا تو یہ میری غلطی کی وجہ سے ہوا، اس طرح کے گلٹی فیلنگز، اور نیند کا صحیح نہیں آنا، اور ریکرنٹ تھاٹس آف ڈیتھ اور سوئسائڈ، یہ سارے جو ہے ڈپریشن کی علامات ہیں۔ اور اب اس میں دیکھیے کہ کتنے بچے کو ڈپریشن ہوتا ہے۔ تقریباً 10% سے زیادہ نوجوان ڈپریشن سے سفر کر سکتے ہیں ایک وقت میں، اور یہ کامن ہے تھوڑا سا فیمیلز میں زیادہ دین میلز۔ اور اس میں ایک چیز میں یہاں پر واضح کر دوں، I want to make this very very explicitly clear that depression is not because of your poor upbringing یا پھر آپ کے ماحول، کچھ نہیں۔ یہ جو برین کیمسٹری میں کچھ چینجز ہوتے ہیں، نیورو ٹرانسمیٹرز جسے کہتے ہیں ہم، اس میں کچھ چینجز ہو جاتے ہیں کہ اس کی کمی بیشی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ ڈپریشن ہوتا ہے۔ اور اکثر نوجوان اپنے ڈپریشن کو صحیح طور پہ ڈسکرائب نہیں کر پاتے ہیں، صحیح طور پہ بتا نہیں پاتے ہیں، صحیح طور پہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے ہیں۔ جیسے میں نے پچھلے اس میں کہا کہ یہ جو چینجز ہوتے ہیں ایپیٹائٹ وغیرہ کے، ورتھ لیسنس کے، گلٹ کے، اور لاس آف انرجی کے، تو اس کو وہ لوگ ایسے بھی بتاتے ہیں کہ جیسے میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ سر کا درد بہت کامن کمپلین ہے ڈپریشن کی، یا اسٹمک ایک ہونا، اس طرح کی شکایات ہوتی ہیں۔ These are the complaints that some people talk about in a physical way۔ تو دوسرا ہے بائیپولر ڈس آرڈر۔ آپ کو I'm sure you know very well کہ بائیپولر ڈس آرڈر میں کیا ہوتا ہے۔ یہاں پر alternating episodes of depression and mania۔ مینیا میں آدمی بہت زیادہ خوش یا بہت زیادہ ہائپر ہو جاتا ہے، اور ایجیٹیٹڈ اسپیچ ہو جاتی ہے، سوتا نہیں ہے، پیسے خرچے کرنے لگتا ہے، اس طرح کی جو، اور بڑے بڑے پلاننگ کرنے لگتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں مینیا میں ہوتی ہیں۔ اس کا اپوزٹ ڈپریشن جو میں نے بتایا، جو اگر ایک آدمی کے اندر یا ایک عورت کے اندر کبھی ڈپریشن کبھی مینیا ہو رہا ہے تو اس کو بائیپولر کہتے ہیں۔ تو بائیپولر کا بھی یہ ہے کہ رسک فیکٹر اس میں زیادہ ہے، لیکن پھر بھی ڈپریشن سے ذرا کم ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ مینک فیز میں رہتے ہیں تو وہ they start feeling very happy, so there's no sadness there, that's why they don't feel like harming themselves۔ تو دوسرے سچویشنل فیکٹرز ہوتے ہیں۔ یہ میں صرف یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ڈپریشن اور بائیپولر ڈس آرڈر کی ہی وجہ سے لوگ سوئسائڈ کا سوچنے لگتے ہیں۔ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اٹس اے ملٹی فیسٹڈ ریزننگ بہائنڈ دس۔ تو اس میں کچھ النس کے علاوہ دوسرے اور چیزیں ہیں، جیسے اسٹریسفل لائف ایونٹس ہیں، سچویشنل فیکٹرز ہیں جو ٹریگر کرتے ہیں سوئسائڈل بیہیویئر کو، جیسے فزیکل اینڈ سیکشل ابیوز ہوا، آپس میں لڑائی ہوئی، یا پھر محلے کے بچوں نے مل کے کسی کو مار دیا، یا پھر فیملی میں انفارچونیٹلی کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، نانا نانی کی، دادا دادی کی، جو بہت کلوز ہوتے ہیں ان کے، یا کسی اور قسم کا ٹراما ہوتا ہے، یا پھر پرسسٹنٹ سیریس فیملی کانفلکٹ، ماں باپ جب آپس میں لڑتے ہیں
تو وہ اندازہ اس وقت نہیں لگاتے ہیں کہ اس کا ایفیکٹ بچوں پہ کیا ہو رہا ہے. وہ تو بس اپنے ایگو میں اور اپنے ویریس ریزنس کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں, اور بالکل اس طرف سے دے ڈونٹ کیئر کہ واٹ از دی امپیکٹ آف دیٹ آن دیئر چلڈرن. لیکن وہ چلڈرن جو ایسے ماحول میں پلے بڑے ہوں جہاں کے ماں باپ اکثر لڑا کرتے ہیں, تو ان میں سوئسائڈل بیہیویئر بڑھ جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ کیا ہوتا ہے, ٹرامیٹک بریک اپس آف رومانٹک ریلیشن شپ. میں اس بحث میں نہیں جا رہا ہوں اس وقت کے رومانٹک ریلیشن شپ شادی سے پہلے اسلامی طریقے سے صحیح ہے یا غلط ہیں, وہ آپ سب جانتے ہیں. اس کے باوجود اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اٹریکٹ فیل کرنے لگتے ہیں اور رومانٹک ریلیشنز میں پڑ جاتے ہیں. انفارچونیٹلی ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ شادی سے پہلے یہ ریلیشن شپس بنے اور پھر ان میں بریک اپ ہو جائے تو پھر لوگ خودکشی کا سوچنے لگتے ہیں, اور یہ بہت کامن چیز ہے. ٹربل ود دا لا, پولیس کی نظر میں آ جانا یا کوئی غلطی کر دینا ٹریفک کی وجہ سے, یا پھر کچھ اور لا بریک کر دیا آپ نے تو اس کی وجہ سے پریشان ہو کے لوگ خودکشی کا سوچتے ہیں. اسکول فیلیئرز, کالج فیلیئرز, یونیورسٹی فیلیئرز, جاب فیلیئر, جاب کا چلے جانا, اس قسم کے یہ سارے میجر ڈس اپوائنٹمنٹس جو ہیں یہ بھی دے کاز a lot of increase in the rates of suicide. یا پھر بولنگ, ہراسمنٹ ہو, اسکول میں بچوں کو بلی کیا جاتا ہے یا ہراس کیا جاتا ہے. انفارچونیٹلی آج کل انڈیا میں ایک ماحول بن گیا ہے, ریشیل معاملات پہ جو ہے کافی ستایا جا رہا ہے, یا پھر آپس میں ساتھ والے کسی وجہ سے ہنسی مذاق آہستہ آہستہ کرتے ہیں, وہ ہنسی مذاق بڑھ جاتا ہے, دیٹ بیکمس وکٹمائزیشن. اور سامنے والا جو وکٹم ہے وہ اپنے آپ کو اتنا مجبور سمجھنے لگتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے جی کے کوئی فائدہ نہیں. اور دوسرے سچویشنل فیکٹرز ہیں, لیکن یہ فیکٹرز میں ضروری نہیں ہے کہ جو بھی یہ آدمی اس قسم کے ایکسپیرینسز سے گزرے وہ آگے چل کے سوئسائڈ کر لے گا. لیکن ایسے لوگ جو تھوڑے اسٹریسفل ایکسپیرینسز کو سنبھال نہیں پاتے ہیں, they can develop depression, anxiety, and other mental disorder, which in turn will increase the suicide risk. Or mental disorders themselves can precipitate اسٹریسفل لائف ایونٹس. جیسے کسی کو ڈپریشن ہو جاتا ہے, ڈپریشن ہو گیا, اب اس کو صبح اٹھ کے کام پہ جانے کی کا شوق نہیں رہا, تو اس وجہ سے ایبسنسز ہو جاتے ہیں. اب اس کی وجہ سے اسٹریسفل لائف ایونٹ, آفس میں باس بلا کے اس کو ڈانٹے گا اور فردر اسٹریس ڈالے گا اس کو. اس طرح کی یہ سارے مسائل جو ہے وہ جمع ہو کر کے, یا پھر بچہ فیل ہو کے گھر کو آتا ہے تو ماں باپ اس کو ہمت بڑھانے کے بجائے اور اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگتے ہیں کہ تم ٹی وی دیکھنے میں رہ گئے, ٹک ٹاک دیکھنے میں رہ گئے, اپنا وقت خراب کیا, اس طرح. اور وہ بچے کے اوپر اور سٹریس بڑھ جاتا ہے, وہ یہ فیل کرنے لگتا ہے کہ میں کیا فائدہ زندہ رہ کے, تو مر گئے تو اچھا ہے. اب اس میں دیکھیے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم کو دیکھنا چاہیے, اسپیشلی پیرنٹس جو ہیں یا فرینڈس جو ہیں یا ٹیچرز جو ہیں یا کمیونٹی لیڈرز جو ہیں, ان کو یہ نظریں اپنی کھلی رکھنا چاہیے. They got to keep their eyes open and watch for the suicide warning signs. تو کیا وارننگ سائنز ہو سکتے ہیں؟ جیسے سوئسائڈل آئیڈیشن, جیسے میں نے شروع میں کہا کہ بار بار یہ کہنا کہ کیا فائدہ جی کے, یا پھر لکھنا, ای میل کرنا کہ یا میسج کرنا, یار مجھے زندگی اچھی نہیں لگ رہی ہے, جینا اچھا نہیں لگ رہا ہے, اس طرح کی. اس کے بعد پھر کلیئرسٹ وارننگ کہ وہ بار بار اسی تعلق سے تھیم کے بارے میں بات کر رہا ہے, اور جس کو ہم ڈارک تھیمز کہتے ہیں اور ڈارک تھاٹس کہتے ہیں, موربڈ تھاٹس کہتے ہیں. بار بار انہی تھاٹس کا آنا, یار میں مر گیا تو کیسا ہوگا, میں گولیاں کھا لوں تو کیسا ہوگا, میں خودکشی کر لوں تو کیسا ہوگا, میں ٹریفک کے سامنے آ جاؤں تو کیسا ہوگا, میں جمپ کر دوں پانی میں تو کیسا ہوگا. اس طرح کی جو مستقل سوچ میں لگے رہتے ہیں, that is a warning sign and that increases the chances of a suicide. یا پھر آج کل انٹرنیٹ, فون ہر فون میں آ گیا ہے, جس کی وجہ سے آپ پھر بیٹھے بیٹھے یہ لوگ دیکھنے لگتے ہیں کہ ہتھیار کیسے جمع کیا جا سکتے ہیں, یا پھر اور
کون سے مینس ہو سکتے ہیں، کس طرح سے جیسے ابھی پچھلے دنوں ہاسپٹل میں ہمارے پاس ایک لڑکی کو لایا گیا تھا جس نے یہ ریفریجریٹر کا جو ریفریجرینٹ رہتا ہے، کولنٹ مٹیریل رہتا ہے، وہ انٹرنیٹ سے آرڈر کر کے اس نے وہ لے لیا، کیونکہ اس نے انٹرنیٹ پہ پڑھ لیا تھا کہ وہ فلاں کوانٹٹی میں لے گی تو وہ فوری اس کی ڈیتھ ہو جائے گی، لیکن اللہ کو منظور تھا اس کی جان بچانا، تو وہ زندہ ہو گئی، رہ گئی، بچ گئی، اور پھر اس کو ہم کو معلوم ہوا کہ اس نے کیا کوشش کی تھی۔ اچھا، دوسری ایک اہم چیز اب میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے دوسری میڈیکل ریلیٹڈ ڈیتھس ہیں، جیسے ہارٹ اٹیک ہو کے کوئی آدمی مر جاتا ہے، ٹریفک ایکسیڈنٹ ہو کے مر جاتا ہے، تو اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس کو پریونٹ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لائف سٹائل کے چینجز کر لیں، وزن کم کریں، ایکسرسائز کریں، یہ سب یہ پریونٹیو ہو سکتے ہیں، لیکن ٹوٹلی پریونٹیبل نہیں ہو سکتے۔ ہم نے کئی ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، اسپورٹس مین کو دیکھا ہے جو بہت ایکٹیو، بہت ایتھلیٹک، بہت ایکسرسائز کرتے ہیں، لیکن ان کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ بھی مر گئے۔ تو وہ پریونٹیبل نہیں ہے۔ لیکن سوئسائڈ ایک ایسی چیز ہے، I want to repeat this، سوئسائڈ ایک ایسی ڈیتھ ہے جس کو 100% پریونٹیبل سمجھا جاتا ہے اگر اس کے ساتھ پراپر سپورٹ اور ٹولز ہوں۔ تو تھوڑا سا ہم نظر ڈالتے ہیں کہ وہ ٹولز اور سپورٹ کیا ہو سکتا ہے اور ہم اس کو کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیے ہوپ آپ کے ریچ میں ہے، آپ کے ہاتھ کے قریب ہے، آپ اس کو ہوپ کریں گے تو پھر انشاءاللہ یو کین ڈو دیٹ۔ اور یاد رکھیے کیوں ضروری ہے یہ پریونٹ کرنا سوئسائڈ کا۔ مفتی صاحب نے آج کا یہ سیمینار کیوں رکھا ہے، مس خازی نے یہ پروگرام کیوں رکھا ہے آج کا، آپ لوگ کیوں جمع ہوئے، ایوننگ فرائیڈے کی نکال کر کے یہاں کیوں جمع ہوئے؟ کیونکہ آپ سب چاہتے ہیں کہ پریونٹ کریں سوئسائڈ کو، کیونکہ اس میں جو ہے آپ کے ہمارے لیے بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ کوئی بھی کسی ایک زندگی کو بچاتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ And whoever saves a life, it is as though he had saved the lives of all mankind۔ تو یہ دیکھیے ایک آدمی کو اگر آپ سوئسائڈ سے پریونٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو ساری انسانیت کے بچانے کا انشاءاللہ تعالی عرش کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا۔ تو اس کے لیے ہم کو ضروری ہے کہ ہم کوشش کریں، اس کے بارے میں معلومات کریں کہ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے اور ہم what can we do about it۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کئی طریقے ہو سکتے ہیں اس سے۔ سب میں پہلی چیز ہم سائیکائٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ اور کاؤنسلرز یہ مانتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ لوگوں کو انکریج کیا جائے کہ وہ اپنے فیلنگز کے بارے میں بات کریں۔ دیکھیے اکثر انڈیا کے اور ہمارے مسلم ماحول میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو بچپن سے ہی اپنے فیلنگز کے بارے میں بات کرنے کی نہ ٹریننگ دی جاتی ہے نہ انکریجمنٹ کیا جاتا ہے۔ اگر لڑکا سمجھیے بڑے ہوتے ہوتے نیچے گر گیا اور اس نے رونا شروع کیا تو آپ کو یاد ہوگا، میں فیملیئر جملہ دہرانا چاہ رہا ہوں، آپ کیا کہیں گے؟ ارے لڑکے ہو کے روتے ہو کیا میاں؟ تو اس طرح کا جو ماحول اگر کسی کو ملتا ہے کہ لڑکا ہے تو اس کو رونا نہیں چاہیے، لڑکا ہے تو اس کو اپنا درد نہیں بتانا چاہیے، لڑکا ہے تو اس کو اپنے فیلنگز نہیں بتانا چاہیے، لڑکی ہے تو یہ سب چیزیں جائز ہیں، یہ مطلب ہمارے گھروں کی تھنکنگ ہے۔ تو ہم کو یہ چینج کرنا ہے۔ ہم کو بچہ ہو یا بچی ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، نوجوان آدمی ہو یا نوجوان عورت ہو، اس کو انکریج کرنا چاہیے کہ اپنے فیلنگز کے بارے میں بات کریں۔ دیکھیے آج کل ایک ہیوج مومنٹم چل رہا ہے، ایک موومنٹ چل رہا ہے جس کو ای کیو کہتے ہیں۔ جیسے ایک آئی کیو ہوتا ہے انٹیلیجنٹ کوشن، اسی طرح ایک ای کیو ہوتا ہے ایموشنل کوشن، یعنی کہ
اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنے ایموشنز کو ڈسکرائب کرنے میں زیرو فیل ہو جاتے ہیں. تو ہم کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ لوگوں کو بچپن سے ہی انکریج کریں بچوں کو. جیسے ماں اور باپ اور بچے سب رات کے کھانے کے ٹیبل پہ دن میں ایک بار تو جمع ہوتے ہی ہوں گے. تو اس کے بارے میں بات کر ٹی وی کے بارے میں بات کرنے کے بجائے یا کچھ کرنے کے بجائے کچھ اگر یہ بات کر لیں آپ لوگ کہ ہاں بھائی بتاؤ آج کا تمہارا دن کیسا رہا. ہاؤ ڈیڈ یو فیل ٹوڈے. آج تمہارے اسکول میں پہلا دن تھا یا پھر اس کلاس میں تمہارا پہلا دن تھا. ہاؤ ڈیڈ یو فیل. آج تمہارے کلاس میں 2 نئے بچے آنے والے تھے, ان سے مل کے تمہیں کیسا لگا. یا پھر آج تمہیں اچھے مارکس ملے. ہاؤ ڈیڈ یو فیل. یا تمہیں آج اچھے مارکس نہیں ملے. ہاؤ ڈیڈ یو فیل. تو اس طرح کا ایک ماحول ڈیولپ کرنا چاہیے کہ ہر ڈیلی رات میں ٹیبل پہ بیٹھ کے ماں باپ اور بچے آپس میں ڈسکس کریں کہ ایک دوسرے کی فیلنگز کو ڈسکرائب کریں, تاکہ ایک عادت سی ہو جائے کہ اچھی فیلنگز کو تو ہم خوشی خوشی بتاتے ہیں. او میں آج ریس میں فرسٹ آیا, مجھے بڑی خوشی ہوئی, مجھے پہلا پرائز ملا. اور ماں بھی خوش, باپ بھی خوش, گلے لگاتے ہیں, کاندھے پہ اٹھاتے ہیں, ناچتے ہیں, گاتے ہیں. لیکن اگر یہی بچہ آ کے کہے کہ آج میرے دوست سے ایک لڑائی ہو گئی اور 5 سال کی دوستی اس نے ختم کر دی, اور مجھے ایسا لگا کہ میں بالکل بیکار آدمی ہوں, مجھے زندہ نہیں رہنا چاہیے. تو ماں بھی خاموش, باپ بھی خاموش. ارے یہ کیا کہہ دیا اس نے, بجائے اس کے کہ آپ اس کے فیلنگز کو ایکسپلور کریں. ایسا تم کو کیوں فیل ہوتا ہے بیٹا. تو اس طرح سے آپ انکریج کریں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ who are the people who are at a greater risk to attempt or to کمپلیٹ سوئسائڈ. تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے اپنے ماحول میں کون ہے جو ڈپریشن کا شکار ہے, خاموش رہتا ہے, لنچ بریک میں آ کے آپ لوگوں سے بات نہیں کرتا ہے, کونے میں بیٹھا رہتا ہے, کتاب لے کے بیٹھا رہتا ہے, یا پارٹیز میں بھی کسی سے ملتا نہیں ہے, کونے میں بیٹھا ایسے لوگوں کو بھی آئیڈینٹیفائی کریں اور جا کے ان سے بات کریں اور فیلنگز ان کے بتانے کو انکریج کریں. اور پھر اس کے بعد جو آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ بعض لوگ دے آر ایٹ رسک آف سوئسائڈ, تو پھر ان کو انکریج کریں اور ان سے بات کریں. اور ان سب کے باوجود ہزار بار خدا نخواستہ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ شاید آپ ایسے حالات سے گزرے کہ آپ کا کوئی قریبی دوست یا رشتہ دار جس نے سوئسائڈ کمپلیٹ کر لی, تو اب آپ کو وہ بھی پریپیئرڈ ہونا چاہیے مینٹلی کہ ہاؤ یو گوئنگ ٹو ریسپونڈ دیٹ. اچھا, دنیا میں جو سوئسائڈ پریونشن میں لوگ کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیر آر 3 C's which are quite important in suicide prevention. تو what are these 3 C's? ڈاکٹر جان ڈریپر کر کے ایک ہے, انٹرنیشنل سوئسائڈولوجسٹ کہتے ہیں اس کو, اس نے کافی کام کیا ہے سوئسائڈ ریسپانس پر. اس کا کہنا ہے کہ کولیبریشن, کنیکشن, کولیبریشن اینڈ چوائس. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ کنیکشن ہوتا ہے کہ آپ اس آدمی سے ایک کنیکشن پیدا کریں اور اس کو یہ احساس دلائیں کہ ہی از ناٹ الون, کہ وہ اکیلا نہیں ہے, ہی از ناٹ آئسولیٹڈ. اس کے بعد پھر کولیبریشن, یعنی کہ آپ کولیبریٹ کر کے اس کے ساتھ اور اس کی فیملی کے ساتھ, اس کے ڈاکٹر کے ساتھ کولیبریٹ کر کے ایک پوٹینشیل سولوشنز, اس کا کوئی حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں. پھر اس کے بعد ہوتا ہے چوائس. چوائس کیا ہوتا ہے کہ اٹ انوالوز امپاورنگ دا انڈیویجول. اب وہ آپ انڈیویجول کو بولیں کہ بھائی دیکھو چوائس ہے تمہارے سامنے, چاہو تو مر جاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ تم اللہ تو کو بھی ناراض کر دو گے, اور ماں تو تمہاری بستر سے پڑ جائے گی. لیکن چوائس یہ بھی ہے تمہارے پاس کہ پھر سے کھڑے ہو جاؤ اور خوب ہمت کے ساتھ کام کرو اور اپنی لائف کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کی کوشش کرو. یہ چوائس تمہارے پاس ہے. تو اس طرح کی باتیں کرنے سے لوگوں کو ہیلپ ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو بات کرنے کی, کس طرح کی فیلنگز کے بارے میں بات کرنے کی, ہاؤ کین وی انکریج دیم. تو اس کا ایک امپورٹنٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ offer people a sympathetic ear, encourage them to talk about their problem. ان کو
ان کے پرابلمس کے بارے میں بات کرنا چاہیے. ریکگنائز دیٹ دی انٹائر فیملی از افیکٹڈ بائی مینٹل النس. اور کیئرفل رہیے لینگویج کے ساتھ. بہت زیادہ آپ بار بار اس کو, آپ مولوی تو ہے نہیں, اگر کوئی مولوی صاحب ایسا کہیں تو الگ بات ہے, لیکن عام طور پہ آپ اور میں سب کو کہیں گے ارے یار تم خدا کو ناراض کر رہے ہو, اتنی اس نے جو زندگی دی ہوئی اس کو تم تباہ کر دے رہے ہو اس طرح. تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ آپ کا ایک جملہ ادھر سے ادھر بھی ہو سکتا ہے. اور لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیسے کریں؟ جنہوں نے پرائر سوسائڈ اٹیمپٹ کیا ہو, جو الکوہول اور ڈرگ ابیوز کے عادی ہوں, یا پھر جن کو موڈ اور ڈپریشن کی شکایت ہو یا PTSD کی شکایت ہو. اچھا, کیسے ریچ آؤٹ کریں؟ ان کو بات کریں اور ان سے ان کو جج کرنے کے بجائے ارے رے رے ایسا کیسا ہو گیا, ارے میاں تم ایسا کیسا کر سکتے, ارے میاں تمہارے بابا تو جو ہے اتنے نیک آدمی ہیں, تم ایسا کیسے کر سکتے ہو. اس طرح کے آپ ججنگ کرتے ہوئے سوالات مت کیجیے, وداؤٹ ججنگ ان کو. دیکھیے یہ سب ہر کوئی گزرتا ہے اس سے, آپ بتائیے آپ کو کیا مسئلہ ہے. اس طرح سے اس کو انکریج کریں, اس کو بولیں کہ تم کاؤنسلر سے ملو, سائیکائٹرسٹ سے ملو, ڈاکٹرز کے پاس جاؤ, ان سے بات کرو. اس طرح جو ہے, یا پھر اگر موقع ملے تو آپ ریفر کرو کوئی مینٹل ہیلتھ پرابلم کی وجہ سے. اس کے بعد بھی اس سے کنیکشن میں رہو. ایسا نہیں کہ ایک بار آپ نے ایک آدھے گھنٹے کا سیشن کر لیا اور اپنی ذمہ داری ختم ہو گئی, ایسے نہیں. اور ریسپونڈ ٹو پیپل جو مے بی ایٹ رسک, پریپیئر اہیڈ آف ٹائم, اس طرح ان سے بات کریں. اور اپنے ساتھ اپنے فون میں ایک لسٹ رکھیں, ایمرجنسی میں کس کو کانٹیکٹ کیا جائے, سائیکائٹرسٹ کو, مینٹل ہیلتھ ورکرز کو, اس طرح سے. اور پھر اس کے بعد جو ہے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کنسیڈر بیکمنگ انوالوڈ ان سوئسائڈ پریونشن ایفرٹس ان یور فیتھ اینڈ کمیونٹی. اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ علماء اور امامز should receive mental health and suicide prevention training, or consider establishing free and confidential support lines. تو علماء کی کیوں ذمہ داری ہوتی ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ ریلیجیس پلیس میں چلاتے ہیں جو سینٹر آف سویلائزیشن ہوتا ہے. بابری مسجد کیوں ڈھائی گئی؟ کیونکہ اس کو بند کر دیا گیا تھا, لاک پڑا ہوا تھا. اگر مسجدوں کو, جیسے جمعہ مسجد کا ماحول ہے جہاں پر لوگ اپنے مسائل لے کر آتے ہیں, اپنے فائنینشیل, اپنے فیملی مسائل, اس طرح لوگ آتے جاتے رہیں گے, اور اس کو سینٹر آف سویلائزیشن بنائے گا, تو اس میں کاؤنسلنگ بھی ہوگی. امام اپنے خطبے میں زندگی کی اوپر روشنی ڈالیں. تو امریکہ میں ایک سوئسائڈ اور کرائسس لائف لائن ہے جس کا صرف 3 نمبر 988 دبانے سے ان کو کنیکشن ہو جائے گا. تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید انڈیا میں بھی ہو, اور اتفاق سے میں نے جب کھوجا تو مجھے آپ ہی کے شہر ممبئی میں ایک ایسی سوئسائڈ لائف لائن مل گئی جس کا نمبر 180012082050. اس کو آپ سب لکھ لیں, 180012082050. یہ جو ہے آپ کی BMC کی طرف سے ہیلپ لائن ہے. اور ہمارا ارادہ ہے, مفتی صاحب نے بھی ایک بار کہا تھا میری ملاقات میں, کہ علماء کی ٹریننگ کے لیے ایک سوئسائڈ پریونشن کیا جائے, اور پھر ایک ہیلپ لائن بھی بنائی جائے جس میں لوگ نہ صرف مینٹل ہیلتھ ایشوز کے بارے میں بلکہ سوئسائڈ کے بارے میں بھی تعلق سے بات کر سکیں. اور جب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے انفارچونیٹلی, تو یاد رکھیے اس کا اثر 20 لوگوں پہ پڑتا ہے. تو ان سب کو سپورٹ کرنا آپ کا کام ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے آپ کو بھی سپورٹ کریں. مجھے اندازہ ہے وقت ہو رہا ہے, اس لیے میں ایک اور کوئکلی پوسٹ لیکچر کوئز کے اوپر جاتا ہوں. امید ہے کہ آپ کو پہلے آپ نے جو سوالات لکھے ہوئے تھے اس کے سارے جوابات مل گئے ہوں گے. ہاؤ مینی پیپل ڈائی بائی سوئسائڈ؟ Are suicides preventable? Yes. Does talking about suicide lead to someone taking your own life? No. What causes people to be suicidal? آپ نے دیکھ لیا. Do you know someone who may be considering suicide? یہ بھی دیکھ لیا آپ نے. Finally, یاد رکھیے, unlike other medical related deaths, suicide is 100% preventable inshallah with the proper support and tool. کیونکہ یاد رکھیے, suicide is a permanent solution to a temporary problem. تو آپ ایک ٹیمپرری پرابلم کے لیے ایک پرماننٹ سولوشن کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ آپ ٹیمپرری پرابلم کے لیے ایسا سولوشن دیکھیے جو اس پرابلم کو ختم کر دے, نہ کہ آپ کی زندگی کو ختم کر دے.
Jazakumullah khair. Thank you very much. I hope I have done justice to the topic. थोड़ा सा लास्ट में रश करना पड़ा, लेकिन अगर आप एक दो तीन बातें भी आज के लेक्चर से लेके जाते हैं तो मैं समझूंगा कि मेरी कोशिश कामयाब हो गई. जज़ाकुमुल्लाह खैर. माशा अल्लाह तबारकल्लाह, बहुत अहम मालूमात और बहुत वक्त के बाद माशाअल्लाह आपसे ये अब हम तो ये चाहेंगे कि एवरी 3 मंथ्स में आपका एक वेबिनार होना चाहिए, ताकि ये इम्पोर्टेंट और अहम मालूमात कौम तक चले। और यकीनन वो जो बात आई थी कि हम उलमा की एक ट्रेनिंग टाइप ऑफ रखेंगे, एंड इंशाल्लाह वेरी सून आवर टीम विल कनेक्ट एंड इंशाल्लाह विल सी के किस तरीके से हम जो है इसको आगे लेकर चल सकते हैं।